अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्लॉकोनॉमिस्ट और मैं हूं सलीम खान। आज के वीडियो में हम एक बहुत अहम रिपोर्ट जो कि एक बहुत इन्फ्लुएंशियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है यूएस का, आर्क इन्वेस्टमेंट, जो फ्यूचर के हवाले से रिसर्च करता है और अपने इन्वेस्टर को ये बताता है कि आगे क्या होने वाला है और कौन सी टेक्नोलॉजी जो है ना वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है और जिसने रीशेप करना है आगे जो ग्लोबल वर्ल्ड है या जो ग्लोबल फाइनेंस है। इस वीडियो को मिस ना करें और इसमें हम आपको बताएंगे कि इसी रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि बिटकॉइन, पब्लिक ब्लॉकचेन और स्टेबल कॉइन, ये तीन पे डिटेल उन्होंने डिस्क्रिप्शन की है, एक रिसर्च बनाई है कि कैसे ये वर्ल्ड फाइनेंस को और आगे की जो मॉनेटरी वर्ल्ड है इसको कैसे चेंज करेंगे। और साथ साथ इसमें इसी रिपोर्ट में इनको जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे कॉइन होंगे या कौन से ऐसे ब्लॉकचेन कॉइन्स है जिसमें अगर आज आप इन्वेस्ट करें तो आप कल को मिलियंस कमा सकते हैं। और ये रिपोर्ट्स एक बहुत सोफिस्टिकेटेड जो रिसर्चर है ये वो डिज़ाइन करते हैं। तो मेरे इस वीडियो में आपको हम डिटेल से बताते हैं कि क्या बिटकॉइन का फ्यूचर क्या है, पब्लिक ब्लॉकचेन का फ्यूचर क्या है और स्टेबल कॉइन का फ्यूचर क्या है। तो वीडियो मिस ना करें, लेट्स डाइव इन। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा आर्क इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने कहा कि एक लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लीडिंग रिसर्च लेके आता है कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे इस पे और फ्यूचर जो रीशेपिंग वर्ल्ड है इस पे। इस रिपोर्ट का नाम है बिग आइडियाज 2025 के 2025 में कौन से बिग आइडियाज होंगे जो आगे ट्रेंड सेटर होंगे और आपको ट्रेंड सेट करेंगे कि दुनिया किस तरफ जा रही है। इस रिपोर्ट में ये बताता है, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे कि टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, ये सारे एक फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड ये कन्वर्जेंस की तरफ जा रही है। और इस कन्वर्जेंस से एक जो टोटल प्रोडक्टिविटी है, जो ग्रोथ है, वो स्काई राइट होगा अगले बाय 2030। अब इन टेक्नोलॉजीज़ में कौन से टेक्नोलॉजीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है अगर आप आज इस पे इन्वेस्ट करें। ये अपने इन्वेस्टर को बताता है कि अगर आप इन पे इन्वेस्ट करें तो ये इनके आपको ये हाईली रिटर्न दे सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले इन्होंने AI एजेंट्स, फिर इसके बाद बिटकॉइन है, फिर इसके बाद स्टेबल कॉइन है और फिर इसके बाद स्केलिंग ब्लॉकचेन है, फिर इसके बाद रोबोटिक्स है, ऑटोनोमस लॉजिस्टिक है, एनर्जी है, रोबोटिक्स है, रियूजेबल रॉकेट्स है और मल्टीओमिक्स है। लेकिन अगर आप इस सब में देखें तो इसमें टॉप पे जो जिसमें सबसे ज्यादा उसने फोकस किया बिटकॉइन, स्टेबल कॉइन एंड स्केलिंग ब्लॉकचेन AI एजेंट्स। अब आपके ख्याल में ये जो बिटकॉइन्स है या जो क्रिप्टो करेंसी है इसको आप एज ए स्पेकुलेटिव एसेट कंसिडर कर रहे हैं और आप ये समझते हैं कि ये एक तरह का जुआ है। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या जो वर्ल्ड को फोरसी करते हैं कि आगे क्या होने वाला है, वो इन टेक्नोलॉजी को इस नज़र से नहीं देखते। वो इस टेक्नोलॉजी को एक रीशेपिंग वर्ल्ड को रीशेप करेंगे। जो अगला जो फाइनेंशियल ट्रांजिशन आ रहा है या जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में जो मॉनेटरी सिस्टम या जो फाइनेंशियल सिस्टम आ रहा है वो बिटकॉइन, स्टेबल कॉइन और पब्लिक ब्लॉकचेन से ही आ रहा है। तो इस वीडियो में हम बाकी चीज़ें थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे, लेकिन जो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे वो बिटकॉइन, स्टेबल कॉइन और स्केलिंग ब्लॉकचेन के इस पे ये क्या कह रहा है और आगे इसकी किस वैल्यू पे ये जाएंगे, किस प्राइस पे जाएंगे और क्या आप इसके बारे में किस तरह समझ रहे हैं कि ये जो है ना आगे एक फ्यूचर डायनामिक्स आपको क्लियर कर रहा है। यहाँ पे ये थोड़ा सा एक एग्जांपल दे रहा है जिसको मैं स्लाइटली बता दूं कि वी आर इन द सेकंड हाफ ऑफ चेस बोर्ड। अब चेस बोर्ड की थोड़ी सी कहानी मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि ये 600 AD की बात है जब एक जो चेस इन्वेंटर था जिसने ये चेस गेम बनाया था, वो इंडिया क्योंकि उस वक्त प्रॉस्पर कंट्री थी तो उसने कोई ऐसा जब चेस बनाया तो उसने कहा कि आपको मैं क्या रिवॉर्ड दूँ। तो उसने आगे से कहा कि आप इस तरह करें कि जो चेस के जो स्क्वेयर्स है, टोटल 64 स्क्वेयर्स है, हर स्क्वेयर पे मुझे फर्स्ट स्क्वेयर पे मुझे 1 ग्रेन आप वीट दे दे और फिर हर बॉक्स पे इसको डबल करें। अब इस पे जो बादशाह था वो बड़ा खुश हुआ कि ये तो बहुत इजी है, लेकिन जब वो ऑलमोस्ट हाफ पे नहीं पहुंचा था, जितना इसके पास गला या जो ग्रेन है ये पड़ा हुआ था वो सारा ख़त्म हो गया और अभी हाफ चेस के स्क्वायर ख़त्म नहीं हुए। ये पावर क्या है? ये एक्सपोनेंशियल की पावर है। एक्सपोनेंशियल पावर
ایسے ہی ہوتی ہے کہ چیزیں کچھ منیمم سے سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر وہ ڈبل ہوتے ہوتے ایکسپونینشلی انکریز کر جاتی ہے. تو اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو کمپیوٹر ہے نا وہ بھی سیم ریٹ سے گرو کر رہا ہے. ابھی یہ کہہ رہے کہ 1975 میں جو ہے نا جیسے کہ کمپیوٹر کا ایک جاد ہوا, جیسے مطلب وہ پبلکلی پہلے آیا 1983 یا 1998 میں یہ ایکسپونینشلی گرو کر رہا ہے, اور اس وقت یہ اسٹیج پہ ہے کہ یہ آلموسٹ وہ ایکسپونینشیل جس میں اے آئی اور یہ ساری چیزیں مرج ہو رہی ہے, اور اس سے جو ٹوٹل کروڈ پروڈکٹیوٹی ہے وہ بہت انکریز ہو سکتی ہے فیوچر میں. اچھا, ایک اور چیز آپ کو کنورجنس کے حوالے سے جو ہے کہہ رہے کہ کون سے ٹیکنالوجیز جو ہے نا وہ کنورج کریں گے, تو اس میں یہ بتا رہے کہ دیکھیں اس میں اسی میں بھی یہ شو کر رہا ہے, یہ ایک چارٹ بنایا ہے اس میں کہ اس میں جو ہے نا ڈیجیٹل والیٹ, کرپٹو کرنسی اینڈ اسمارٹ کنٹریکٹ یہ فیوچر میں بہت زیادہ یوز ہونے والی چیز ہے, جو کہ مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اب یہ پورا اس نے میپ دیا ہوا کہ اے آئی, کرپٹو کرنسی اینڈ ڈیجیٹل والیٹ کیسے انکریز کرے گی. لیکن اس رپورٹ میں کیونکہ بہت ساری چیزیں وہ میں اسکپ کروں گا تاکہ آپ کو میں اس اپنے رپورٹ پہ چلا جاؤں جہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بٹ کائن اور یہ کیسے ری شیپ ہوں گے. اب میں آتا ہوں بٹ کائن پہ کہ بٹ کائن پہ یہ ریسرچ رپورٹ کیا کہتا ہے. بٹ کائن کے سٹارٹ میں یہ کہہ رہے کہ a maturing global monetary system with a sound network fundamental and growing institutional adoption. اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو بٹ کائن ہے نا یہ فیوچر کا ایک گلوبل مانیٹری سسٹم ہے, اور جس میں لوگ ہیں, نیٹ ورک ہے, فنڈامنٹلز ہے اور گروئنگ انسٹیٹیوشنل اڈاپشن, اور جب اس کو سب سے زیادہ انسٹیٹیوشن وہ اڈاپٹ کریں گے. یہ اس 2025 کی بھی بات کر رہا ہے اور ساتھ میں فیوچر کی بھی بات کرتا ہے. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں نا تو اس کو پہلے یہ کہتا ہے کہ the spot bitcoin ETF complex was the most successful ETF launch in history. اب یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اسپاٹ بٹکائن ETF جب لانچ ہوا نا تو فیوچر پاسٹ 30 ایئرز میں جتنے بھی آلموسٹ 6000 ETFs لانچ ہوئے, اس میں جو سب سے موسٹ سکسیسفل تھا نا وہ بٹکائن کا ETF تھا. اور آپ کو یہاں پہ انہوں نے ایک کمپیریزن دی ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو آپ کو گرے لائن نظر آ رہی ہے نا یہ گولڈ ETF ہے, اور یہ آپ کو یہ بٹکائن کا ETF ہے. اب اگر آپ یہاں سے کمپیریزن دیکھیں تو جو گولڈ ETF ہے اس نے آلموسٹ 86 منتھ لیے تب جا کے وہ جو ہے نا اب $90 بلین کو اس نے ٹچ کیا, آلموسٹ $90 بلین کو ٹچ کیا, جبکہ بٹکائن نے صرف اور صرف 6 منتھ میں $90 بلین ٹچ کیا. اٹس اے ہیوج, آپ دونوں میں فرق دیکھ رہے ہیں, ایک بالکل فلیٹ جا رہا ہے اور ایک بالکل آسمان کی طرف جا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ چیز جو ہے نا ہسٹری میں فار دا فرسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ بٹکائن کا جو ETF ہے وہ اتنا زیادہ سکسیسفل رہا اور اس میں اتنی زیادہ فلو آ رہی ہے. پھر آگے یہ کہہ رہا ہے کہ اپان اٹس فورتھ ہالونگ بٹکائن انفلیشن ریٹ ڈراپ بلو گولڈ لانگ ٹرم سپلائی. اب دیکھیں جو گولڈ ہے نا وہ کیوں اس کی ویلیو بڑھ رہی ہے, کیونکہ وہ اسکیئرس ہے, اس کی جو سپلائی ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے بائی نیچرل, کیونکہ اس کو آپ مائن نہیں کر سکتے. بٹکائن پہلے جب سٹارٹ ہوا تو اس کی اگر آپ یہ دیکھیں یہ گرین لائن اور یہ گرین لائن جو ہے نا یہ بٹکائن کی جو ہے نا سپلائی یا انفلیشن ریٹ آپ کہہ سکتے ہیں وہ تھا. لیکن یہ گریجولی کیونکہ جب ہر 4 سال سائیکل کے بعد ہالونگ ہوتی ہے, اور ہالونگ کے بعد جب بٹکائن جو ہے نا وہ اس کی جو ہاف ہو جاتی ہے جس کی مائننگ, تو وہ اس کی جو سپلائی ہے وہ اوور دا ٹائم ڈیکریز ہو رہی ہے. اور اس لاسٹ جو ہالونگ ہوئی ہے 2024 میں, اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ گرین لائن لو ہے, تو یہ کہہ رہا ہے کہ بٹکائن جو ہے نا وہ سب سے زیادہ گولڈ سے بھی زیادہ اسکیئرس ہو گیا, کیونکہ اس کی جو سپلائی ہے وہ گولڈ سے بھی کم ہے پر اینم. اور دوسرے چارٹ میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ اپنا مطلب جو پرسنٹ مائنڈ ہے آلموسٹ بٹکائن جتنا تھا وہ آلموسٹ مائن ہو چکا ہے. اور ساتھ میں یہ جو دوسری سپلائی اس کی جو انفلیشن ریٹ ہے جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سپلائی پر اینم ہے وہ آلموسٹ 0.9% پہ آ چکا ہے. تو اس کا کیا مطلب, اس کا مطلب یہ کہ ایک اگر ایسٹ ایز اے ڈیجیٹل گولڈ کام کر رہا ہے اور وہ اسکیئرس ہو اور اس کی اڈاپشن اور نیٹ ورکنگ کی وجہ سے لوگ مزید اس کو اسپاٹ بٹکائن ETF سے ہم نے دیکھا کہ لوگ اس کو مزید بائی کرے. ڈیمانڈ سمپل اکنامکس ہے, اگر ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اور کسی چیز کی سپلائی فکسڈ ہے اور کم ہو گئی ہے تو اس کے پرائس پہ کیا امپیکٹ ہوگا فیوچر میں, تو پرائس ڈیفینیٹلی اسکائی رائٹ ہوگا اور پرائس بہت اوپر جائے گا. تو یہ ایک سمپل ڈائنامکس اس میں بتایا اور آگے ہم چلتے ہیں. دوسری بات یہ کہہ رہا ہے بٹکائن کے حوالے سے کہ بٹکائن اینول ویلیٹیلیٹی فل ان آل ٹائم لو وائل رسک ایڈجسٹمنٹ ریٹرن. اب یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ویلیٹیلیٹی کسی چیز کی ہوتی ہے نا جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی زیادہ وہ رسکی ہوتی ہے. بٹکائن کے اس چارٹ سے دیکھ رہے ہیں تو ویلیٹیلیٹی آلموسٹ ڈکلائن ہو رہی ہے. پہلے 200% ویلیٹائل تھا 2011 میں اور اب یہ 50% ویلیٹائل ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا 150% جو ہے رسک ہے وہ کم ہو رہا ہے. اور
اس کی جو ریٹرن ہے وہ بڑھ رہے ہیں. اور پھر اس نے کمپیریزن دی ہے جو میجر ایسٹ کلاس کے ساتھ, گولڈ کے ساتھ, ایکویٹیز کے ساتھ, ایمرجنگ مارکیٹس جس میں تمام ایمرجنگ اکانومیز آ جاتے ہیں, ریئل اسٹیٹ اور بانڈ. نارملی ہم کہتے ہیں کہ جو یہ ریئل اسٹیٹ ہے, گولڈ ہے, یہ سب سے زیادہ ریٹرن دیتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. اس نے پورا کمپیریزن کیا ہوا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ 2024 میں بٹ کائن نے 122% ریٹرن دیا, گولڈ نے 26% ریٹرن دیا, ایکویٹیز نے 19% دیا, ایمرجنگ مارکیٹ 80% اگر آپ اس پہ انویسٹ کر سکتے ہیں, ریئل اسٹیٹ 3% اور جو بانڈز ہے وہ -31% پہ رہے. اچھا, شارپ ریشو اور یہ جو سارٹینو ریشو ہے, یہ دونوں رسک کو کیلکولیٹ کرتے, اس میں بھی بٹ کائن بیٹر ہے. اور 5 ایئر کی کمپیریزن میں بھی بٹ کائن نے 67% ریٹرن دیا, گولڈ نے 10% دیا, 11%, 2%. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے تمام جو میجر ایسٹ ہے, جو میجر ریٹرن والے ایسٹ ہے, ان کو آلموسٹ آؤٹ پرفارم کیا ہے ہسٹری میں. اور یہ پورا ایک جو آرک انویسٹمنٹ ہے یہ بتا رہا ہے کہ ویلیٹیلیٹی کم ہو رہی ہے, رسک کم ہو رہی ہے اور اس کا ریٹرن بڑھ رہا ہے, جو کہ عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی ایسٹ کا ریٹرن اگر بڑھ رہا ہو تو تب اس کا رسک بھی بڑھتا ہے. لیکن بٹ کائن اپوزٹ کام, اس کے جو ریٹرن بڑھ رہا ہے, ریٹرن مطلب ایز اٹ اسٹے ہے سب سے ایسٹ میں, لیکن اس کا رسک ڈاؤن ہو رہا ہے. دوسرے میں یہ بات کر رہا ہے یہ کہ مطلب ہر ہالونگ کے بعد نا مطلب جو مائنر کی, کیونکہ مائنر کو کم بٹ کائن ملتا ہے تو اس کی ریٹرن یا جو ریونیو اس پہ امپیکٹ پڑتا ہے. تو ہالونگ کے بعد یہ کہہ رہے کہ کوئی اسٹیپ ڈاؤن ٹرن آیا لیکن پھر ہیش ریٹ انکریز ہوا, اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو سڈنلی وہ جو ہے نا وہ واپس آ گیا اور وہ ابھی پروفیٹیبل ہے. اور دوسرا جو مائنر ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیوچر میں اس کی ویلیو بڑھے گی. تو اس کا یہ روبسٹنس, نیٹ ورک کی روبسٹنس بتا رہا ہے کہ کتنا روبسٹ ہے اور لوگ اس پہ مائنر کتنا اس پہ جو ہے نا ٹرسٹ کرتے ہیں. ٹرانزیکشن کی یہ بات کر رہا ہے کہ ٹرانزیکشن جو ہے نا وہ بڑھ رہا ہے, ہر سال کرپٹو کرنسی جو بٹ کائن ہے اس پہ ٹرانزیکشن بڑھ رہی ہے. یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بٹ کائن نے 2024 میں میجر سیلنگ پریشر, جس میں گورنمنٹ, یو ایس گورنمنٹ, میڈگاکس کی ہم نے دیکھا کہ وہ ایک ایکسچینج ہے, اس نے اپنا بٹ کائن بیچا, جرمن گورنمنٹ نے اپنا بٹ کائن بیچا. یہ تمام بٹ کائن بیچنے کے باوجود جو بٹ کائن نے اپنا آل ٹائم ہائی کراس کیا اور ابھی بھی یہ سرچ پہ. اس کا مطلب ہے کہ بٹ کائن کی ڈیمانڈ اتنا ایکسپونینشلی انکریز کر رہا ہے کہ وہ جو گورنمنٹ سیلنگ ہے اس کو بھی ابزارو کر رہا ہے. یہاں پہ یہ کہہ رہے کہ انکریز نمبر آف پبلک کمپنیز ناؤ ہولڈنگ بٹ کائن, اور یہ کہہ رہے کہ اس وقت جو ہے نا 74 پبلک کمپنیز ہے جو دنیا کے بڑے کمپنیز ہے, جس میں مائکرو اسٹریٹجی, میراتھن ڈیجیٹل, رائٹ فار فارم اور یہ لسٹ دیا ہوا ہے, یہ مسلسل بٹ کائن کو ہولڈ کر رہا ہے, مسلسل بٹ کائن بائی کر رہا ہے. اور یہ کہہ رہے کہ 2023 میں $11 بلین کا بٹ کائن انہوں نے ہولڈ کیا تھا اور اب یہ $55 بلین کو ٹچ کر رہا ہے. یہ اس کی جو کاسٹ ہے وہ ایگریگیٹ کاسٹ وہ کم ہو رہی ہے, کیونکہ جب آپ اس کو پرائز کی بڑھ رہی ہے تو ڈیفینیٹلی پر کاسٹ بڑھ رہی ہے. اس پہ تھوڑا سا میں دوسرا بٹ کائن ٹرانزیکشن ویلاسٹی. اب ویلاسٹی کیا ہے کہ بٹ کائن کی جو بھی لوگ بٹ کائن لے رہے ہیں وہ دوبارہ بیچ نہیں رہے, تو ویلاسٹی کم ہو رہی ہے اور اس کو لوگ ایز اے اسٹور آف ویلیو لیتے ہیں. اسٹور آف ویلیو کا مطلب ہے کہ لوگ اس کو ہولڈ کر رہے ہیں. اور یہاں پہ یہ بتایا کہ سپلائی لاسٹ 3+ ایئر اگو, مطلب یہ جو بٹ کائن جنہوں نے 3 سال سے ہولڈ کیا اس کی 2012 سے 2014 میں ریشو بڑھ رہا ہے. اب یہ بہت امپورٹنٹ چیز آخر میں انہوں نے دی ہے کہ انہوں نے پورا ایک پراپر ریسرچ کے ساتھ کہ بٹ کائن بائی 2030 اس کا پرائس ٹارگیٹ کیا ہوگا. تو یہ کہہ رہے کہ بائی 2030 بیئر کیس میں اس کی جو بالکل لوئسٹ, مطلب بٹ کائن مر جائے اور بالکل ختم ہو جائے, تو یہ کہہ رہے کہ بائی 2030 اس کی $3 لاکھ پرائز ہے. بائی 2030 بیس کے سیناریو, مطلب ماڈریٹ کے سیناریو میں یہ $7,10,000 پہ پہنچے گا. اور یہ بل کے سیناریو میں جس طرح یہ ازمپشن یہ بتا رہے کہ لوگ اس کو اڈاپٹ کریں گے, نیشن اسٹیٹ اڈاپٹ کریں گے, تو یہ $1.5 ملین پہ پہنچ سکتا ہے بائی 2030. اب آپ دیکھیں ایک بیس کے سیناریو بھی $3 لاکھ کی ہے, جو اس وقت بٹ کائن ہے وہ 1 لاکھ ہے, وہ 2 لاکھ انکریز ود ان 4 ایئر انکریز, یہ بیس کیس سیناریو. لیکن یہ جو اگر ہم مطلب ایکسٹریم کیس $1.5 ملین کا نہ لے تو پھر بھی $7,10,000 مطلب اگر آج بٹ کائن 1 لاکھ کی ہے اور بائی 2030 یہ $7,10,000 کا ہو, تو پھر آلٹ کائن اور جس کے ساتھ ایتھیریم ہے اس کی پرائس کیا ہوگی. یہ اس ریسرچ رپورٹ میں یہ بتا رہا ہے کہ اس کی پرائس یہ ہو سکتی ہے 3 لاکھ سے لے کر $1.5 ملین کی. اچھا, یہ تو تھا بٹ کائن کے حوالے سے. اس رپورٹ میں ابھی اسٹیبل کائن کے حوالے سے اور پبلک بلاک چین کے حوالے سے بھی, کہ مطلب پبلک بلاک چین کیسے ری شیپ کرے گا اور اس میں کون سے کائنز ہوں گے, تو وہ میں کیونکہ یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو میں چاہوں گا کہ اس پہ میں ڈیٹیل ویڈیوز اگلے ایپیسوڈ میں بناؤں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور بتائیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.